घर में सोगवार सी उदासी फैली हुई थी। चारों तरफ एक अजीब रंग बिखरा हुआ था। वो अपने कमरे में मुंह बसोर के बैठी हुई थी। दिल बहुत उदास था। उसे अपने बाप से हरगिज इस फैसले की उम्मीद नहीं थी। वो हाशिम की बीवी नहीं बनना चाहती थी, लेकिन यूसुफ साहब के मुताबिक शाम उन दोनों का निकाह था। चंद लम्हे गुजरे थे जब कमरे का दरवाज़ा खुला। उसने एक सख्त निगाह दरवाजे पे खड़े अपने बाप पर डाली और रुख फेर लिया। चंद लम्हे बीत गए मगर कोई हरकत न हुई। हत्ता कि इतना वक्त बीत चुका था कि उसने गर्दन मोड़ ली थी। वो दरवाजे पर खड़े आंसू बहा रहे थे। उसका दिल दहक से रह गया। वो बाबा थे, उसके क्राइम पार्टनर, उसके बेहतरीन दोस्त, उसके साथी। वो बेसाख्ता अपनी जगह से खड़ी हुई और कदम ब कदम चलती हुई उनके सामने आ गई। वो उनके कंधे तक आती थी मगर इरादे उनसे कई बड़े रखती थी। वो कुछ कहते उससे पहले ही वो उनकी आंखों में देखते हुए बोली थी, आप क्यों मेरे साथ ऐसा जुल्म कर रहे हैं बाबा? हालांकि आपके मालूम है हाशिम शादीशुदा है, उनकी एक बेटी है। मैं कैसे उनसे शादी कर सकती हूँ? उनकी और मेरी उम्र में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मैं उनसे पूरे 15 साल छोटी हूँ। आप इस फ़र्क को फ़र्क नहीं समझते? वो अभी मज़ीद कुछ कहती इससे पहले ही यूसुफ साहब ने अपना रुख बदल लिया और नहायत सख्त लहजे में बोले, अगर आज आपने हमारी बात को अहमियत नहीं दी ज़ुमर, तो याद रखना हम आपसे कोई ताल्लुक़ नहीं रखेंगे। आपने अगर आज हाशिम से निकाह न किया तो हम आपसे तमाम राब्ते तोड़ देंगे। आपके दिल में फिर जो आए आप करती रहना। ये कहते ही वो कमरे से चले गए जबकि वो अपनी जगह पे बिल्कुल साकित खड़ी हुई थी। हैरानगी से वो उनकी पुश्त देखती रह गई। जिस बाप ने कभी उससे ऊंची आवाज़ में बात नहीं की थी, वो बाप आज एक अजनबी के लिए नाराज़गी जता रहा था। आखिर वजह क्या थी? हाशिम से उनका न ख़ानदानी रिश्ता था और ना ही कारोबारी रिश्ता। फिर ऐसा क्या था जो यूसुफ साहब उनसे छुपा रहे थे? उनकी 20 साला बेटी जो अभी ठीक से दुनिया के रंग भी नहीं देख पाई थी, उसकी शादी एक 35 साला मर्द से करवा रहे थे जिसकी एक बेटी भी थी। उसकी समझ से बाहर था ये फैसला। वो गहरी सोच में डूब गई। कोई मिस्ट्री थी जो उसको हल करनी थी। उसके बाबा ठीक नहीं थे, वो रो रहे थे। जुमर के बाबा रो रहे थे। ये सोच ही अब उसको तकलीफ में मुब्तला कर गई थी। चंद लम्हे लगे थे और वो फैसला कर चुकी थी अपने बाप के आगे उसे न कभी पहले कुछ दिखा था और न आज वो देखना चाहती थी। उसने मुलाजमा के हाथ बाबा तक पैगाम पहुंचा दिया कि वो शादी के लिए तैयार है। निकाह वो कर लेगी मगर दिल फिर भी राजी नहीं हो रहा था। हाशिम से उसे शुरू से ही डर लगता आया था। उसकी सर्द आंखें, सख्त लहजा और खुश्क रवैया उसे हमेशा खौफज़दा कर देता। एक ज़माने में वो उस पर सीक्रेट क्रश रखती थी मगर जैसे जैसे उसने हाशिम को जानना शुरू किया, ना जाने क्यों वो उससे दूर भागने लगी, उसके साये से भी दूर। और अब जिस इंसान से उसने हमेशा एक फासला कायम रखा था, अब उसकी बीवी बनना उसके लिए बड़ा इम्तिहान था जो कोई नहीं समझ रहा था। पूरा दिन मामूल के मुताबिक गुजर गया। यूसुफ हाउस में खुशी होने के बावजूद एक उदासी रची हुई थी। वक्त जैसे जैसे ढलता जा रहा था, उसकी धड़कनें बढ़ती जा रही थी। मगर जैसे जैसे उसने हाशिम को जानना शुरू किया, ना जाने क्यों वो उससे दूर भागने लगी, उसके साय से भी दूर। और अब जिस इंसान ने उसने हमेशा एक फासला कायम रखा, अब उसकी बीवी बनना उसके लिए बड़ा इम्तिहान था जो कोई नहीं समझ रहा था। पूरा दिन मामूल के मुताबिक गुजर गया। यूसुफ हाउस में खुशी होने के बावजूद एक उदासी रची हुई थी। वक्त जैसे जैसे ढलता जा रहा था, उसकी धड़कनें बढ़ती जा रही थी। निकाह का जोड़ा आ चुका था, मेकअप आर्टिस्ट भी आने वाली थी, मगर वो अभी इन सब चीज़ों के लिए जहनी तौर पर तैयार नहीं थी। वो शादी नहीं करना चाहती थी मगर अपने ही बाप के हाथों बेहद मजबूर हो चुकी थी। तकरीबन आधे घंटे बाद ब्यूटिशियन आ चुकी थी और उसे मजबूरन आईने के सामने बिठा दिया गया। वो काफ़ी महारत से उसको हाशिम के लिए तैयार कर रही थी जबकि वो बिल्कुल गुमसुम बैठी हुई थी। 2 घंटे की अनथक मेहनत के बाद वो मुकम्मल रेडी थी और जैसे ही उसने अपनी खुमारदार पलकें उठाकर आईने में देखा, लम्हे भर के लिए उसका दिल धक से रह गया। वो हसीन नहीं बल्कि अप्सरा लग रही थी। मुतनासिब कद, खूबसूरत गुलाबी चेहरा, खुमारदार पलकें, बड़ी बड़ी कातिलाना आंखें, कुदरती गुलाबी गाल जिन्हें मज़ीद सुर्खी से लाल किया गया, सुर्ख होंठ। वो वाकई आज आसमान से उतारी कोई परी लग रही थी। चंद लम्हे बाद कमरे का दरवाज़ा खुला और यूसुफ साहब अंदर दाखिल हुए। वो बेसाख्ता अपनी जगह से खड़ी हो गई।
انہوں نے آتے ہی اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور اس کا خوبصورت سراپا آئینے میں دیکھتے ہوئے بولے، مجھے آپ پہ بہت مان ہے، آپ سے امید ہے آپ اپنے باپ کی عزت برقرار رکھیں گی، آپ یہ رشتہ نبھائیں گی۔ مجھے آپ کی طرف سے کوئی شکایت نہیں چاہیے، وہ حکم دے رہے تھے، جبکہ اس نے محض دھیرے سے سر ہلایا۔ البتہ آنکھوں میں ڈھیروں نمی آ گئی تھی۔ اسے اپنے باپ سے ایسے لفظوں کی امید نہیں تھی۔ اس کے آئیڈیل تھے، وہ ان سے بہت محبت کرتی تھی۔ دنیا میں اگر زمر یوسف نے کسی کو بے تحاشا چاہا تھا تو وہ یوسف صاحب تھے، مگر آج ان کے الفاظ سے اندر ہی اندر اسے توڑ رہے تھے۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر اسے کھڑا کر چکے تھے اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولے تھے، ہاشم آ گیا ہے، تم نیچے جا کر کسی بھی قسم کا تماشا نہیں کرو گی، مولوی صاحب کے سوال کا بہت تحمل سے جواب دو گی۔ جبکہ اس بار بھی وہ مصنوعی گڑیا کچھ نہ بولی اور ان کے ساتھ نیچے کی طرف بڑھ گئی۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، پورا وجود کپ کپا رہا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے ابھی وہ زمین بوس ہو جائے گی۔ اپنے قدموں پہ کھڑا ہونا اس کے لیے ایک مشکل ترین عمل بن گیا۔ وہ ہمیشہ اپنے فرینڈ سرکل میں بیٹھ کے یہ بات بہت ہی دلیری سے کہتی تھی، میرے بابا میری شادی ابھی کریں گے ہی نہیں، وہ مجھے انجینئر بنانا چاہتے ہیں، میں اپنے بابا کی لاڈلی ہوں۔ مگر کہتے ہیں نا، جو زیادہ ڈینگے مارتے ہیں سب سے پہلے وہی منہ کے بل گرتے ہیں۔ لاؤنج میں داخل ہوتے ہی اسے سب کچھ دھندلا نظر آنے لگا۔ سامنے ہی ہاشم خان سر جھکائے بیٹھا ہوا تھا، سفید شلوار قمیض پہنے، گلے میں مردانہ چادر ڈال رکھی تھی، تراشیدہ داڑھی، ماتھے پر بل، خوبصورت نقوش، وہ بلا کا حسین لگ رہا تھا، مگر چہرے پر موجود کرخت تاثرات زمر کے ہوش اڑا چکے تھے۔ برابر میں ہی اس کی معصوم سی 3 سالہ بیٹی مائرہ بیٹھی تھی، جو ٹکر ٹکر تمام منظر ملاحظہ کر رہی تھی۔ یوسف صاحب نے اسے لا کے ہاشم کے برابر میں بٹھایا اور مولوی صاحب کو دیکھتے ہوئے وہ بے دلی سے بولے تھے، نکاح کا آغاز کریں۔ ان کے علاوہ بھی 2 اجنبی چہرے اور موجود تھے۔ نفیسہ بوا بھی پاس ہی کھڑی تھی، وہ زمر کی کیئر ٹیکر تھی، بچپن سے انہوں نے ہی زمر کو سنبھالا تھا۔ ماں کے مر جانے کے بعد نفیسہ بوا ہی تھی جنہوں نے اسے ماں کی کمی کبھی محسوس نہیں ہونے دی تھی۔ چند لمحے بعد مولوی صاحب کی آواز فضا میں گونجی، سمر یوسف ولد یوسف خان، آپ کا نکاح ہاشم خان ولد مبین خان سے طے کیا جاتا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ اس کا دل لرز اٹھا۔ آنکھوں کے سامنے یونیورسٹی کا وہ خوبصورت پن لہرایا جب بازل قدموں پہ بیٹھ کے اسے پرپوز کر رہا تھا اور وہ اٹھلا کر اسے انکار کر چکی تھی۔ اسے ضبط کا مظاہرہ کرتے ہوئے قبول ہے کہا تھا۔ مولوی صاحب کی دوبارہ آواز گونجی اور اس بار یونیورسٹی کا دوسرا لمحہ اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا جب بازل گھاس پہ بیٹھا اس سے محبت کا اظہار کر رہا تھا اور وہ کہکہا لگا کے بولی تھی، ابھی وہ دن نہیں آئے بازل جب میں تمہیں ہاں بولوں، ابھی تمہیں بہت محنت کرنی ہے۔ اس بار بھی اس کا لہجہ لڑکھڑایا ہوا تھا، قبول ہے۔ تیسری بار مولوی صاحب کی آواز گونجی تو اس کی آنکھوں سے 2 آنسو بے مول ہو کر اس کے گال پہ لڑک گئے اور وہ بے اختیار ایک ایسے شخص کو اپنی زندگی میں قبول کر چکی تھی جس کے بارے میں اس نے سوچنا بھی حرام سمجھا ہوا تھا۔ اسی طرح مولوی صاحب نے ہاشم مبین سے سوالات کیے اور وہ بنا دیر کیے خود سے 15 سال چھوٹی لڑکی کو اپنی زندگی میں نہایت سنجیدگی سے قبول کر چکا تھا، لیکن نہایت غلیظ ارادوں کے ساتھ۔ نکاح مکمل ہوتے ہی فضا میں دعاؤں کی گونج اٹھی۔ چند لمحے بعد سب ایک دوسرے سے گلے مل کر نکاح کی مبارکباد پیش کر رہے تھے۔ یوسف صاحب نے فوراً نفیسہ بوا کو کھانا لگانے کا حکم دیا تھا، مگر ہاشم یکدم اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا، ہاتھ سختی سے اپنی بیٹی کا تھام رکھا تھا۔ وہ یوسف صاحب کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے نہایت ناگوار لہجے میں بولا، اس گھر کا پانی بھی حرام ہے مجھ پر، اور آپ کہتے ہیں میں کھانا کھا لوں؟ بیٹی قبول کر رہا ہوں، یہی بہت ہے، چادر اڑا کر اسے باہر بھیجیں، میں گاڑی میں انتظار کر رہا ہوں۔ یہ کہتے ہی وہ باہر بڑھ چکا تھا جبکہ صوفے پر بیٹھی ہوئی زمر زلزلوں کی زد میں آ چکی تھی۔ اسے بے یقین نگاہوں سے اپنے باپ کو دیکھا جو پتھر کی مورت بنے خاموش کھڑے ہوئے تھے۔ چند لمحے لگے تھے اسے ماجرا سمجھنے میں اور وہ بے ساختہ اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی تھی اور اپنے باپ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی تھی، مجھے ایسا کیوں محسوس ہو رہا ہے بابا؟ یہ شادی انتقامی ہے، انہوں نے مجھ سے شادی نہیں کی بلکہ کوئی بدلہ لیا ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ آپ مجھے کچھ بتائیں گے تاکہ وہاں جانے سے پہلے میں دماغی طور پر تیار ہو جاؤں؟ مگر یوسف صاحب نے اس کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ وہ نفیسہ بوا کو دیکھتے ہوئے بولی تھی، جا کر اس کی ماں کی چادر لے کر آئیں،
آج یہ اپنی ماں کی چادر میں رخصت ہوگی۔ اس کی آنکھوں میں یکایک آنسو بھر آئے۔ وہ ایک بار پھر نم لہجے میں بولی، بابا پلیز سچ بتائیں، آپ کیوں میری شادی ہاشم سے کر رہے ہیں؟ کیوں مجھے ان کے ساتھ رخصت کرنا چاہتے ہیں؟ حالانکہ ان کے تاثرات صاف بتا رہے ہیں کہ وہ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، اور یہ نفرت آج کی نہیں لگ رہی۔ کچھ ہے جو آپ مجھ سے چھپانا چاہتے ہیں، مگر بابا بہتر ہوگا کہ آپ مجھے بتا دیں۔ لیکن یوسف صاحب رخ پھیر چکے تھے۔ نہ جانے کیوں وہ الجھن کا شکار ہوتی جا رہی تھی۔ چند لمحے بعد نفیسہ بوا سرخ چادر لے کر حاضر ہوئی اور بنا کچھ کہے انہوں نے زمر کے سر پہ ڈال دی۔ ابھی تک اس کی نظر اپنے باپ کی پشت پہ ہی ٹکی ہوئی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ انہیں جھنجھوڑ کر پوچھ لے، مگر ایک عجیب غیر معمولی طاقت تھی جو اسے یہ کرنے سے روک رہی تھی۔ نفیسہ بوا اسے لے کر باہر بڑھ چکی تھی۔ وہ پلٹ پلٹ کر اپنے باپ کو دیکھ رہی تھی، جنہوں نے اسے اپنے ہاتھوں سے رخصت بھی نہیں کیا۔ وہ ایسا کیوں کر رہے تھے؟ اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ نفیسہ بوا سرگوشی نما لہجے میں بولی، اپنا خیال رکھنا اور مجھ سے ملنے آتی رہنا۔ تمہاری نفیسہ بوا تمہیں بہت یاد کرے گی۔ جبکہ وہ آسودگی سے مسکرا دی، اس بات سے بے خبر جہاں وہ جا رہی ہے وہ گھر نہیں بلکہ قید ہے، جس میں وہ دلہن بنی بیڑیوں میں جکڑی جائے گی۔ وہ بلیک چمچماتی ہوئی گاڑی کے قریب آئی تو پاس کھڑا ہوا گارڈ پچھلی نشست کا دروازہ کھول چکا تھا۔ اسے ایک آخری نگاہ اپنے گھر پہ ڈالی۔ آنکھوں میں کئی مناظر تھے، بچپن، جوانی، لڑکپن، ایک ایک منظر اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم گیا۔ لمحے بھر کے لیے اس کے دل میں ایک خواہش پیدا ہوئی، کاش اس وقت اس کے بابا اس کے پہلو میں کھڑے ہوتے، اس کے سر پہ ہاتھ رکھتے، اس کو دعائیں دیتے، اس کے شوہر کو تاکید کرتے کہ میری بیٹی کا خیال رکھنا، اس کی آنکھوں میں آنسو مت لانا، اس کو دنیا جہان کی خوشیاں دینا۔ مگر اس کے بابا تو آئے ہی نہیں تھے۔ سر پر ہاتھ رکھنا تو دور کی بات، انہیں نے تو آنکھ بھر کے اسے دیکھا تک نہیں تھا۔ وہ اپنا سر جھٹک کر خاموشی سے دل محسوس کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ دل کی رفتار کافی تیز تھی، مگر وہ خود کو سنبھالے ہوئے تھی۔ اپنے جذبات پہ قابو رکھنا زمر یوسف کو بہت اچھے سے آتا تھا۔ ہاشم ڈرائیونگ سیٹ پر تھا، جبکہ مائرہ پیسنجر سیٹ پہ سر جھکائے بیٹھی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ ناراض ہو۔ اس کے بیٹھتے ہی گاڑی سٹارٹ ہو گئی اور سیدھا خان مینشن کی جانب روانہ ہو چکی تھی۔ وہ کھڑکی سے باہر کے مناظر نم آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ کچھ تھا جو پیچھے چھوٹ رہا تھا اور یہ بات اسے بار بار محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے ہاشم کی طرف دیکھا تو وہ چہرے پہ سختی کا خول چڑھائے گاڑی چلانے میں مصروف تھا۔ وہ اپنا سر جھٹک چکی تھی۔ ایک لمبی مسافت طے کر کے گاڑی خان مینشن میں ایک جھٹکے سے رکی۔ اسے لگا تھا ہاشم اس کے لیے دروازہ کھولے گا، اپنے ہاتھوں سے اسے نیچے اتارے گا، مگر یہ بھی اس کی خام خیالی ٹھہری تھی۔ وہ اترا تھا، مائرہ کو گود میں لیا تھا اور خاموشی سے اندر چلا گیا تھا، جبکہ وہ بے یقینی سے اس آدمی کی پشت کو دیکھتی رہ گئی جس کے بھروسے اس کے باپ نے اسے اپنے گھر میں قید کیا تھا۔ وہ اس کو تھامنے کے بجائے دیکھنا تک گوارا نہیں کر رہا تھا۔ چند لمحے بعد دو ملازمہ اسے سامنے سے بھاگتی ہوئی آتی نظر آئی۔ اسے ضبط سے رخ پھیرا، آنکھوں میں آئی ہوئی نمی پلک جھپک کر اندر اتاری۔ ایک ملازمہ دروازہ کھولتے ہی ہاتھ آگے بڑھا چکی تھی اور نہایت عاجزی سے بولی، صاحب جی، مائرہ بی بی کو لے کر ان کے کمرے میں گئے ہیں۔ وہ کافی رو رہی ہیں، اس لیے انہوں نے حکم دیا کہ ہم آپ کو آپ کے کمرے تک پہنچا دیں۔ جبکہ وہ خاموشی سے ملازمہ کا پھیلا ہوا ہاتھ نظر انداز کیے اتر گئی تھی۔ اپنا لہنگا سنبھال کر بنا ان دونوں پہ نظر ڈالے وہ اب اکیلے ہی اندر کی طرف بڑھی۔ دل عجیب انداز میں دھڑک رہا تھا، آنکھوں میں بار بار آنسو آ رہے تھے، لیکن وہ خود کو مضبوط ظاہر کر رہی تھی۔ اسے کسی بھی طرح سچ سامنے لانا تھا۔ آخر اس کے باپ نے اتنی جلد بازی میں اس کی شادی کیوں کی؟ آخر ہاشم اس کے ساتھ ایسا رویہ کیوں رکھ رہا ہے؟ وہ ہے کون جس کی بدولت اس کی ہستی کھیلتی زندگی میں اتنی پیچیدگیاں آئیں؟ اندر آتے ہی اس نے ملازمہ کی طرف دیکھا جو اسے اب آگے چلنے کا اشارہ کر رہی تھی۔ یقیناً وہ اسے ہاشم کے کمرے میں لے جانا چاہتی تھی۔ سیڑھیاں عبور کر کے پہلے دروازے پہ ہی وہ ٹھہر گئی۔ ملازمہ زمر کو دیکھتے ہوئے بولی، آپ اندر چلی جائیں، صاحب کے کمرے میں جانے کی اجازت کسی بھی ملازم کو نہیں، صرف ایک ملازم ہی جاتا ہے جو صاحب کے کمرے کی صفائی کرتا ہے۔ جبکہ وہ سر جھٹک کر اندر چلی گئی۔ اسے فضول باتوں میں بالکل دلچسپی نہیں تھی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کو بس ایک لمحے کے لیے دھکا سا لگا۔ آج اس کی شادی کی پہلی رات تھی، مگر کمرے میں ایک گلاب کا پھول تک موجود نہیں تھا۔ اسے طنزیہ مسکراہٹ لبوں پہ سجائی اور اپنا ہی مذاق اڑاتے ہوئے دل میں بولی، مجھ جیسی لڑکیوں کا انجام یہی ہوتا ہے،
جو اپنے باپ بھائی ماں بہن کے لیے قربانیاں دیتی ہیں ان کا حال ایسا ہی ہوتا ہے۔ انسان کو کبھی بھی اپنی خوشیوں پر سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے۔ وہ تلخی سے سوچ کر صوفے پر غصے سے بیٹھ چکی تھی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ آنکھوں میں اب آنسو بہنے کے لیے تیار ہو چکے تھے۔ جس طرح وقت گزر رہا تھا اس کو اب تکلیف ہو رہی تھی۔ شادی جن بھی حالات میں ہوئی وہ ایک دلہن تھی، اس کو اہمیت ملنی چاہیے تھی، مگر دور دور تک ایسے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ تھک ہار کر وہ اپنا لہنگا سنبھالے کھڑی ہو گئی۔ اس کا رخ اب باہر کی طرف تھا۔ دروازہ کھول کر وہ باہر آئی تو پورے مینشن کا لاؤنج سناٹے کی زد میں تھا۔ اسے دھڑکتے دل کے ساتھ برابر میں موجود کمرے کو غور سے دیکھا۔ ماہرہ 3 سال کی تھی، یقیناً اس کا کمرہ دور نہیں ہوگا۔ یہی سوچ کر اس نے برابر والے کمرے کی طرف اپنے قدم بڑھائے۔ دل ڈر رہا تھا، خوف کے مارے اس کے ہاتھ بھی کانپ رہے تھے۔ ایک لمحے کے لیے دل میں خیال بھی آیا کہ وہ لوٹ جائے، اسے برا لگے گا، وہ غصہ کرے گا اور وہ اس کے غصے کو کس طرح برداشت کرے گی، مگر مزید ٹھہرنا بھی اسے مناسب نہیں لگا تھا۔ سچ جاننا اس کا حق تھا۔ دل تھام کر اس نے ناپ پر ہاتھ رکھا۔ ٹک کی آواز سے دروازہ کھل چکا تھا۔ اسے گہرا سانس ہوا کے سپرد کیا اور کمرے میں قدم رکھا۔ کمرہ باربی تھیم پر بنا ہوا تھا جو بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ سامنے ہی ہاشم زمین پہ بیٹھا مائرہ کو سلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کی آہٹ پر ہاشم نے سر دروازے کی طرف گھمایا اور اسے کھڑا دیکھ محض انگلی سے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ ایک لمحے کے لیے زمر کا دل گھبرایا۔ وہ پلٹ جانا چاہتی تھی مگر کچھ سوچ کر وہ قدم بقدم چلتی ہوئی اس کے برابر میں آ کے کھڑی ہو گئی۔ مائرہ کسی بھی قیمت پر سونے کو تیار نہیں تھی۔ وہ اس کی گود میں مچل رہی تھی، یقیناً کسی چیز سے بے آرام تھی۔ چند لمحے تک وہ خاموش کھڑی مائرہ کو بے چین ہوتا دیکھتی رہی، مگر پھر کسی احساس کے تحت اس نے اپنا ہاتھ پھیلا دیا۔ ایک لمحے کے لیے ہاشم نے ان ہاتھوں کو نظر انداز کیا، مگر پھر کچھ سوچ کر اس نے نیم غنودگی میں موجود مائرہ کو اس کی گود میں ڈال دیا۔ وہ اب باقاعدہ اسے سینے سے لگائے تھپک تھپک کر سلا رہی تھی، ساتھ میں دھیرے دھیرے لوری بھی گا رہی تھی۔ کمرے میں مکمل سناٹا تھا۔ ہاشم سرد نگاہوں سے اس کے دلہن بنے سراپے کو گھور رہا تھا۔ وہ اب دیوار سے ٹیک لگا چکا تھا۔ چند منٹ لگے تھے اور مائرہ گہری نیند میں چلی گئی تھی۔ شاید اسے گود چاہیے تھی جو اسے سکون دے سکے۔ باپ کی گود ملنے کے باوجود وہ بے سکون تھی، مگر ایک اجنبی گود ملتے ہی وہ سکون سے سو گئی۔ ایک عجیب لمحہ تھا جو ہاشم کو اندر تک ہلا چکا تھا، مگر وہ پھر بھی خاموش رہا۔ اس کو سوتا دیکھ ہاشم نے سکون سے آنکھیں موند لی۔ زمر اب اسے جھولے میں ڈال رہی تھی۔ ابھی وہ اس کو جھولے میں لٹا کے ہٹی ہی تھی جب اچانک کسی نے اس کا بازو زور سے اپنی گرفت میں لیا اور اس کو سمجھنے کا موقع دیے بغیر اسے لیے باہر کی طرف بڑھا۔ بھاری لباس پہ اس سے چلنا دو بھر ہو رہا تھا، مگر وہ شخص ٹھہرنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ وہ اسے لیے سیدھا اپنے کمرے میں آیا اور کمرے میں لاتے ہی وہ اسے دیوار سے پن کر چکا تھا۔ دروازہ بند ہو گیا تھا۔ دائیں بائیں اس کے ہاتھ رکھے وہ اب اس کی خوبصورت سجی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے غرایا تھا۔ کس کی اجازت سے تم کمرے سے باہر نکلی تھی؟ وہ بولا نہیں دھاڑا تھا۔ وہ بری طرح سہم گئی، ہاتھ پاؤں کپ کپا اٹھے۔ وہ کچھ نہ بولی تو ایک بار پھر غصے بھرے لہجے میں بولا، جواب دو، میں نے تمہیں بولا تھا باہر آنے کے لیے۔ کس کی اجازت سے تم نے کمرے کی دہلیز پار کی؟ جب میں نے تمہیں کمرے میں بھیج دیا تھا تو تم کیا سوچ کے باہر آئی؟ جبکہ وہ لرزتی ہوئی آواز میں بولی، میں کافی دیر سے آپ کا انتظار کر رہی تھی، مجھے لگا آپ وہاں پر ہی سو گئے ہیں، اسی لیے میں آپ کے پاس آئی۔ ابھی وہ مزید کچھ کہتی مگر اس سے پہلے ہی وہ اس کا جبڑا اپنے سخت ہاتھ میں دبوچ چکا تھا اور اس کو دیکھتے ہوئے بولا، تمہارے حق میں یہی بہتر ہوگا لڑکی، تم اپنے کام سے کام رکھو، مجھ سے اور میری بیٹی سے دور رہنا۔ تم سے نکاح کرنے کا مقصد ہرگز تمہیں بیوی بنانا نہیں، بس تم یہاں ایک بیکار شے کی مانند رہو گی، سمجھ آئی؟ اور اگر میری باتیں ابھی بھی تمہیں الجھن میں ڈال رہی ہیں تو اپنے باپ سے پوچھ لینا اس شادی کا اصل مقصد کیا ہے۔ جبکہ وہ معصوم نم آنکھوں سے سامنے کھڑے ستمگر کو دیکھ رہی تھی جو اس کا شریک حیات تھا، جو اس کا ہم سفر تھا، مگر اس کی باتیں اس کا دل راغ کر چکی تھی۔ ابھی وہ پلٹ کر جاتا اس سے پہلے ہی وہ اس کی کلائی تھام چکی تھی اور اس کی سرد گہری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی تھی، کیوں پوچھوں بابا سے میں؟ شوہر آپ ہیں، اختلافات مجھے آپ سے ہیں، بابا سے نہیں۔ ان کی ذمہ داری اب پوری ہو چکی ہے، آپ مجھے بتائیں اصل حقیقت کیا ہے؟ آپ دونوں کے درمیان کیا بات ہوئی اور آپ شادی کی پہلی رات میرے ساتھ ایسا رویہ کیوں رکھ رہے ہیں؟ میں نے کیا کیا ہے؟
میں تو آپ کو جانتی بھی نہیں، صرف ایک بار آپ کو پارٹی میں دیکھا تھا، اس کے علاوہ میرا اور آپ کا رشتہ ہی کیا ہے؟ ابھی وہ مزید کچھ کہتی اس سے پہلے ہی وہ پلٹا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے نہایت ٹھنڈے ٹھار لہجے میں بولا، حقیقت جاننا چاہتی ہو؟ سچ معلوم کرنا چاہتی ہو؟ اس کا لہجہ آگ اگلتا ہوا تھا، لیکن وہ بھی بنا ڈرے سر اسبات میں ہلا گئی۔ ابھی وہ زبان سے کوئی الفاظ ادا کرتی، اس سے پہلے ہی وہ اس کو دونوں بازوں سے تھام کر اپنے روبرو کر چکا تھا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، تمہارا باپ قاتل ہے اور تمہیں قصاص کے بدلے دیا گیا ہے۔ بہتر ہوگا کہ میرا منہ اب مزید مت کھلواؤ۔ اگر میں کچھ کہنے پہ آیا تو تم اپنے آپ سے نفرت کرنے لگو گی، سمجھ آئی؟ یہ کہتے ہی وہ اس کو زور سے دھکا دے چکا تھا۔ اس کا پاؤں لڑکھڑایا اور ساتھ رکھی ڈریسنگ ٹیبل کے کونے سے اس کی کمر میں چوٹ آئی۔ وہ تڑپ کے چیخ اٹھی تھی۔ وہ واش روم جانا چاہتا تھا، لیکن اس کی چیخ پہ یکدم پلٹا۔ وہ درد سے دوہری ہو چکی تھی۔ اس کے چہرے پہ موجود تکلیف کے آثار دیکھ کر بھی اس کا دل نہیں پگھلا تھا۔ وہ نفرت سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، اپنے ڈرامے اپنے پاس رکھو۔ یہ چیخنا چلانا آئندہ کے بعد میرے کمرے میں نہیں ہونا چاہیے۔ یہ کہتے ہی وہ واش روم چلا گیا، اس بات سے بے خبر کہ اس کی ایک رات کی دلہن لہو لہان ہو چکی ہے۔ کمر میں کونا اندر تک چبھا تھا، جس کے باعث جلد پھٹ گئی تھی۔ چند لمحے بعد وہ فریش ہو کے باہر آیا اور اسے اسی پوزیشن میں بٹھا دیکھ کر اسے اب تفتیش ہوئی۔ کچھ سوچ کر وہ اس کی طرف بڑھا اور جیسے ہی اس کی نظر کمر کے پچھلے حصے کی طرف گئی تو لمحے بھر کے لیے ہاشم خان کے قدم زنجیر ہو گئے۔ پچھلا حصہ خون کے دھبے سے سرخ ہو رہا تھا۔ وہ فوراً اس کے سر پہ پہنچا اور اسے تھامنے کی کوشش کی، مگر وہ اسی پل اس کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے بولی، میرا باپ قاتل ہے نا؟ میں اس کی بیٹی ہوں، مجھے قصاص کے عوض دیا گیا ہے، تو مرنے دو مجھے، چھوڑو مجھے۔ وہ روتے ہوئے بولی۔ دل شدت غم سے پھٹنے کے قریب آ گیا۔ اپنے باپ کے لیے ایسے الفاظ سن کے اس کا دل رو پڑا تھا۔ دوسری جانب وہ اس کا دل قتل کیے اس کی طرف بڑھا، اسے تھام کر بیڈ پر دھکیل چکا تھا۔ سمجھنے کا موقع دیے بغیر اس کی زپ کھولی۔ وہ تڑپ کر سیدھی ہوئی اور سر نفی میں ہلاتے ہوئے بولی، ہاشم خدا کے لیے حد پار مت کریں۔ مگر وہ ہاشم خان تھا، نہ پہلے اس نے کبھی کسی کی سنی اور نہ اب وہ سننے والا تھا۔ چند لمحے لگے تھے، اس نے دوبارہ اس کا رخ پلٹ دیا، ڈریسنگ ٹیبل سے مرہم نکال کے اس کی کمر پہ لگائی۔ وہ عجیب ستمگر تھا، تکلیف دیتا تھا اور مرہم بھی رکھتا تھا۔ وہ اس کی روئی روئی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، مجھے زبردستی کرنے پہ کبھی آمادہ مت کرنا۔ بے شک میں تمہیں اپنی بیوی نہیں، صرف ایک بدلہ مانتا ہوں، لیکن ایک بات اپنے ذہن میں بٹھا لینا، تم پر تم سے زیادہ حق رکھتا ہوں، اور اگر میرا حق مجھ سے چھیننے کی تم نے کوشش بھی کی تو تمہارا وہ حشر کروں گا کہ تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ میں ہاشم خان ہوں جو کسی کے باپ سے نہیں ڈرتا۔ یہ کہتے ہی وہ باہر کی طرف بڑھ گیا، جبکہ وہ تکیے میں منہ دیے تکلیف سے رو پڑی۔ وہ محض 5 سال کی تھی جب ایک حادثاتی موت میں ماں کو کھو دیا۔ نفیسہ بوا ہی واحد خاتون تھی جس نے اسے ہر اچھے برے کی تمیز سکھائی۔ یوسف صاحب کے پاس تو وقت ہی نہیں ہوتا تھا، وہ اپنے بزنس میں اتنے مصروف رہتے تھے کہ انہیں بیٹی کی فکر ہی نہیں ہوتی تھی، وہ کہاں پر ہے، کیا کر رہی ہے، کون سے گریڈ میں پہنچ گئی ہے، اس بات کا بھی انہیں علم نہیں ہوتا تھا۔ یہ باتیں زمر کو بہت تکلیف دیتی تھی، لیکن ہر بار وہ خاموشی سے برداشت کر لیتی تھی۔ جب وہ 17 سال کی ہوئی تب اسے تھک ہار کر اپنے باپ سے کہا، آپ کو گھر کی کوئی فکر نہیں ہے بابا؟ بے شک آپ نے میری خاطر آج تک شادی نہیں کی، لیکن آج میں ہی کہتی ہوں کہ آپ شادی کر لیں، کم از کم اس بہانے ہی آپ گھر میں تھوڑی توجہ دیں گے۔ مگر ان کے لیے یہ باتیں بے معنی تھی، وہ بس خود میں ہی لگے رہتے تھے، بزنس، گھر گھر بزنس۔ ان کے نزدیک زمر اس روز ہی ختم ہو گئی تھی جب ان کی بیوی نے دم توڑا۔ یہ بات زمر یوسف کو بہت پہلے ہی محسوس ہو چکی تھی۔ بچپن سے تنہا رہنے کی وجہ سے وہ بہت جلد سمجھدار ہو گئی۔ اب اچانک سے ان کا حکم جاری کر دینا کہ میں تمہاری شادی ہاشم خان سے کرنا چاہتا ہوں، اس بات پہ وہ تڑپ اٹھی تھی۔ اسے بہت اختلافات جتائے تھے، وہ شادی شدہ ہے، اس سے بڑا ہے، لیکن وہ کسی بات کو خاطر خواہ لانا ہی نہیں چاہتے تھے۔ اور وہ جو اپنے باپ کی ایک نظر کے لیے ہر وقت ترستی آئی تھی، اس خواہش کو اس نے انکار نہیں کیا اور بے وجہ ہی بلی چڑھ گئی۔ لیکن اب اسے اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ جس انسان سے اس نے شادی کی وہ انسان نہیں، وہ ایک درندہ ہے جس کے دل میں پتھر ہے، اور یہ درندہ اس کو کہیں کا نہیں چھوڑے گا۔ رات قطرہ قطرہ کر کے پگھلتی جا رہی تھی، لیکن پوری رات اس نے روتے روتے گزاری۔ آج کی رات ہر لڑکی کے لیے بہت ہی اہمیت کی حامل ہوتی ہے، مگر اس کے لیے یہ رات ایک درد کی رات تھی۔
جسے صرف اور صرف اسے خون کے آنسو رلایا تھا۔ بابا قاتل ہیں، یہ الفاظ نہیں گویا خنجر تھے جو اسے اپنے دل میں پیوست ہوتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ اسے دل ہی دل میں ارادہ باندھ لیا، صبح ہوتے ہی وہ یوسف صاحب کے پاس لوٹ جائے گی، ان سے جھگڑا کرے گی، ان سے پوچھے گی اصل سچ کیا ہے، کیوں میری شادی ہاشم سے کروائی گئی، کیوں مجھے ایک بیٹی کے باپ کی بیوی بنایا گیا ہے، اصل وجہ کیا ہے۔ لیکن وہ جانتی ہی نہیں تھی جس انسان کی وہ بیوی ہے وہ اسے باہر نکلنا تو دور مینشن سے قدم تک نہیں نکالنے دے گا۔ فجر کی اذان کے وقت اس نے آنکھیں کھولی تھی، آنسوں کو سختی سے صاف کر کے وہ ڈریسنگ روم کی طرف بڑھی تھی۔ آرام آرام سے اپنے زیور اتارے، کپڑے تبدیل کر کے ایک ہلکا پھلکا لباس پہنا، رخ اب واش روم کی طرف تھا۔ صابن سے چہرہ دھو کر اس نے اپنا میک اپ صاف کیا اور دھیرے دھیرے وضو کرنے لگی۔ کبھی مسا کرتی، کبھی ہاتھ دھوتی، کبھی ناک میں پانی چڑھاتی۔ وہ کافی بے بس نظر آ رہی تھی۔ ایک ہی رات نے اسے کافی نڈھال کر دیا تھا۔ آنکھوں سے صاف ظاہر تھا کہ وہ بہت اداس ہے۔ وضو کر کے وہ اب باہر آ چکی تھی۔ نظریں چاروں طرف جائے نماز کی تلاش میں دوڑائی تھی، مگر دور دور تک اسے جائے نماز نظر نہیں آئی تھی۔ اللہ کا نام لے کے وہ ٹھنڈے فرش پہ ہی کھڑی ہو گئی۔ کمرے کی زرد مدھم روشنی میں ہر شے خاموش تھی، مگر زمر کی آنکھوں میں طوفان برپا تھا۔ چہرے پر نکاح کی رات کا جھومر سجا تھا، مگر دل میں ٹوٹے خوابوں کا ماتم برپا تھا۔ ہاشم کا سرد رویہ، اس کا کڑوا لہجہ اور وہ ناقابل یقین الزام، سب کچھ دل میں گہرا زخم دے چکا تھا۔ نماز ادا کر کے اس نے ہاتھ بلند کیا اور تڑپ کر اپنے رب کو مخاطب کیا۔ یا اللہ، اے میرے رب، میرے مالک، میرے اکیلے پن کے گواہ، آج کی یہ رات جو ہر لڑکی کے لیے خوشیوں سے بھری ہوتی ہے، میری زندگی کی سب سے اذیت ناک رات بن گئی ہے۔ اللہ میاں، میں نے خواب دیکھے تھے کہ ہاشم میرا ہمسفر ہوگا، میری زندگی کا سہارا، میری عزت، میرا مان ہوگا، مگر اس نے تو مجھے دھتکار دیا، بدلہ کہہ دیا مجھے، جیسے میں کوئی انتقام ہوں، کوئی زخم ہوں، کوئی گناہ ہوں۔ اس نے میرے باپ کو قاتل کہا۔ میرے رب، مجھے کچھ نہیں پتا، میں نہیں جانتی کون سی نفرت چھپی ہے اس کے دل میں، کون سا الزام لے کے وہ مجھے رد کر گیا، مگر اے میرے رب، اگر اس کے دل میں میرے لیے یا میرے باپ کے لیے اب کوئی بدگمانی ہے تو اپنی رحمت سے اسے دور کر دے، اس کے دل کو نرم کر دے، اس کی آنکھوں سے پردہ ہٹا دے اور مجھے وہ مقام عطا کر جو ایک بیوی کا ہوتا ہے۔ یا اللہ، میرے مالک، جب میری ماں دنیا سے چلی گئی میں صرف 5 سال کی تھی۔ ماں کی گود کی نرمی، اس کے لمس کی خوشبو، اس کی لوریوں کی مٹھاس، سب کچھ چھن گیا مجھ سے۔ تب تو ہی تو تھا جس نے مجھے سنبھالا میرے رب۔ آج بھی میں ویسے ہی تنہا ہوں، بے آسرا، بے سہارا، ماں کا سایہ نہیں، باپ کا مان جھٹلا دیا گیا، اور شوہر، اسے تو مجھے بیوی ماننے سے انکار کر دیا۔ میں کہاں جاؤں یا اللہ، کس سے گلہ کروں، کس کے کندھے پہ سر رکھ کر روں؟ تو ہی تو ہے جو میرے ہر آنسو کا راز جانتا ہے، تو ہی تو ہے جو دل کے درد کو لفظوں کے بغیر بھی سنتا ہے۔ میرے اللہ، میری زندگی میں جو اندھیرا چھا چکا ہے اسے اپنے نور سے روشن کر دے، میرے حال میں بہتری عطا فرما، میرے مستقبل کو ایسا بنا دے کہ میں سر اٹھا کر جی سکوں، تو میرے مقدر کو وہ عزت، وہ سکھ، وہ سکون عطا کر جس کے لیے ہر لڑکی تیری چوکھٹ پہ جھکتی ہے۔ اگر میری قسمت میں ہاشم لکھا ہے تو اس کے دل میں میرے لیے محبت پیدا فرما، اسے میری سچائی دکھا، اور اگر میرے لیے کوئی اور بہتری مقرر کی گئی ہے تو مجھے اس تک پہنچا دے، بغیر اذیت کے، بغیر ٹوٹے ہوئے خوابوں کے۔ میرا دل بہت تھک گیا ہے میرے اللہ، بس تو تھام لے، جیسے بچپن میں ماں کے جانے کے بعد تھاما تھا، ویسے ہی اب اس اندھیرے میں بھی میرا ہاتھ پکڑ لے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اپنی روشنی کھو بیٹھوں۔ اے رب العالمین، زمر تجھ سے کچھ زیادہ نہیں مانگتی، بس اتنا کہ تو میرے دل کی سچائی جان لے اور اس سچائی کی روشنی سے میری زندگی کو آسانی عطا فرما۔ مجھے میرے نصیب کا وہ سکھ دے دے جو کسی طوفان کے بعد ایک خاموش کنارے جیسا ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ کمرے میں خاموشی تھی، لیکن رب کے حضور ایک دل کی سسکیاں آسمان تک پہنچ چکی تھی۔ زمر نے آنکھیں بند کی اور آنسو رخساروں پر بہتے ہوئے بھی دل میں ایک امید جگا گئے۔ رب نے سنا ہے، ضرور سنا ہوگا، دعا مانگ کر اس نے اب رخ باہر کی طرف کیا تاکہ کچھ دیر وہ ٹھنڈی سانس لے سکے۔ اس کا ارادہ سبز زارا میں جانے کا تھا۔ جب بھی اس کا دل بوجھل ہوتا وہ ایسے ہی لان میں چہل قدمی کرتی تھی۔ وہ کمرے سے باہر آ گئی۔ پورا مینشن سناٹے کی زد میں تھا۔ اس نے نگاہ گھما کر مائرہ کے کمرے کو دیکھا، پھر سر جھٹک کر وہ سیدھا باہر کی طرف بڑھی تھی۔ ابھی اس نے مینشن کی دہلیز کو پار ہی کیا تھا،
جب اچانک سیاہ فام گارڈ نے اس کے آگے ہاتھ کر دیا۔ اسے گھبرا کے 2 قدم پیچھے لیے۔ سوالیہ نگاہوں سے اس گارڈ کو دیکھا تو وہ نہایت مؤدب انداز میں بولا، میں معذرت خواہ ہوں میڈم، لیکن سر کی اجازت نہیں ہے، آپ مینشن کی حدود سے باہر نہیں نکل سکتی۔ ایک سخت نگاہ اس نے گارڈ پہ ڈالی اور نہایت درشت لہجے میں بولی، اپنے صاحب کو کہنا کہ مجھ پر پابندیاں لگانے کی قطعی کوئی ضرورت نہیں، میں اپنی مرضی کی مالک ہوں۔ جب وہ مجھے بیوی مانتے ہی نہیں تو مجھ پر کس حیثیت سے پابندی لگا رہے ہیں؟ اور ہاں، میں مینشن کی حدود سے باہر نہیں جا رہی، میں بس سبزارہ میں جا رہی ہوں، اس میں بھلا کیا اعتراض؟ مگر وہ ملازم ایک لمحے کے لیے بھی پیچھے نہ ہٹا، جس کا مطلب صاف تھا کہ وہ ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکتی۔ اس نے کفت سے سر جھٹکا اور آسمان کی جانب دیکھتے ہوئے بولی، اے رب العالمین، مجھے کہاں پھنسا دیا؟ کتنی خوش نما زندگی تھی میری، اب کیا سے کیا ہو گئی؟ پیر پٹک کر وہ واپس اندر آ گئی اور اب صوفے پر بیٹھ کر سخت بیزار ہو رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ یہاں سے بھاگ جائے، لیکن یہ بھی ممکن نہیں تھا۔ کچھ دیر تک وہ بالکل خاموشی سے وہاں بیٹھی رہی، مگر اب اسے نیند آنے لگی تھی۔ پوری رات وہ روتی رہی۔ اب اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھی۔ کب وہ صوفے پر بیٹھے بیٹھے گہری نیند میں گئی اسے کچھ پتہ نہیں چلا۔ اس کی آنکھ تقریباً 2 گھنٹے بعد ٹھنڈے لمس پہ کھلی۔ مائرہ اس پہ جھکی ہوئی غور سے ایک ایک نقوش چھو کر دیکھ رہی تھی۔ اس کے اچانک بیدار ہو جانے پر وہ گھبرا کے پیچھے ہوئی۔ ابھی وہ کچھ کہتی اس سے پہلے وہ توتلی زبان میں بولی، کل آپ کی ناک میں ایک بہت پیارا سا موتی تھا، اب وہ کہاں پر ہے؟ اس کی معصومیت سے پوچھنے پہ نہ چاہتے ہوئے بھی زمر کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ وہ اس کو دیکھتے ہوئے بولی تھی، آپ کو پتا ہے کسی کو نیند سے جگانا کتنی بری بات ہوتی ہے؟ جبکہ وہ منہ پھلا کے بولی، آپ مجھے بتائیں نا وہ پیارا سا موتی کہاں گیا؟ پتا ہے آپ کو میں نے بابا سے بھی پوچھا تھا مگر انہوں نے مجھے ڈانٹ دیا، کہنے لگے چپ ہو جاؤ مائرہ، ایسے بات نہیں کرتے، دوسروں کی چیزوں کو دیکھ کر پسند نہیں کر لیتے، اور خاص کر اس لڑکی کی چیزوں کو بالکل پسند نہیں کرنا۔ مگر آپ کو ایک بات بتاؤں؟ وہ قدرے سرگوشی میں بولی۔ وہ بہت معصومیت سے کہتے ہوئے اس کے دونوں گال پکڑ چکی تھی۔ سمر نے اسے گود میں اٹھا لیا۔ وہ اب اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی، آپ مجھے بہت پیاری لگی ہیں، بالکل خوبصورت سی سنڈریلا کی طرح۔ کیا اب آپ میرے ساتھ اس گھر میں رہیں گی؟ اس نے بے ساختہ سر ہاں میں ہلایا، جبکہ وہ کھلکھلا کے اس کے گلے لگ گئی۔ ایک عجیب لمس تھا جو زمر کو محسوس ہو رہا تھا۔ یہ لڑکی اس کے شوہر کی بیٹی تھی مگر نہ جانے کیوں اسے اپنے دل کے بے حد قریب محسوس ہو رہی تھی۔ بزنس پارٹی میں جب اس نے اپنے باپ کے منہ سے بے حد دکھ بھرے انداز میں سنا تھا کہ اس بچی کی ماں مر گئی ہے، نہ جانے کیوں اسے تکلیف ہوئی تھی، اور اب اسے اس بچی کو گود میں لیے ایک عجیب خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ چٹا چٹ اس کے دونوں گال چوم چکی تھی۔ ابھی وہ اس کی کسی بات کا جواب دیتی اس سے پہلے ہی ایک ملازمہ اس کے پاس آئی اور اس کو دیکھتے ہوئے بے حد نرم لہجے میں بولی، آپ کو صاحب اپنے روم میں بلا رہے ہیں، اور مائرہ بی بی کو بھی، آپ تینوں وہی ناشتہ کریں گے۔ جبکہ وہ سر ہلا کے کھڑی ہو گئی۔ مائرہ کو گود میں لے لیا، جبکہ مائرہ اب اس کے گلے میں ہاتھ ڈالے اس کو دیکھتے ہوئے مزید بولی، ہم پارک بھی جائیں گے، بہت مزے کریں گے، بابا سے کہیں گے کہ ہم دونوں کو اچھے والے جھولے پر بٹھائیں، ہے نا؟ اس نے بے ساختہ سر ہاں میں ہلایا۔ وہ بچی خاصی باتونی معلوم ہو رہی تھی۔ وہ مزید بولی، بس آپ میری کیا لگتی ہیں، میں آپ کو کیا بولوں؟ جب وہ ہنستے ہوئے بولی تھی، آپ مجھے سنڈریلا بول لو، جبکہ وہ فوراً ہی اس کی بات پہ ایمان لے آئی۔ باتیں کرتے ہوئے وہ دونوں کمرے کے قریب پہنچ گئے تھے۔ نہ جانے کیوں اسے گھبراہٹ سی محسوس ہوئی تھی۔ دل کیا کہ وہ اس کمرے سے دور بھاگ جائے۔ رات کا منظر یاد آتے ہی اسے اپنی کمر میں ٹیسیں اٹھتی محسوس ہوئی تھی۔ جسے نظر انداز کیے وہ کمرے کا دروازہ کھول کے اندر داخل ہو گئی۔ صوفے پر وہ 3 پیس سوٹ پہنے تیار تھا، یقیناً وہ آفس جانے کے لیے بیٹھا ہوا تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی مائرہ اس کی گود سے اتر کر سیدھا اپنے باپ کی گود میں چڑھی تھی، جبکہ وہ ایک نظر زمر پر ڈال کر برابر میں جگہ بنا چکا تھا۔ اس کا دل تو ہرگز نہیں تھا مگر دل کو مار کر وہ اس کے برابر میں بیٹھ گئی۔ چند لمحے گزرے جب ملازمہ ٹرالی گھسیٹتی ہوئی اندر داخل ہوئی اور چیزیں ٹیبل پہ سجانے لگی۔ وہ بھی کھڑی ہو کے ملازمہ کی مدد کرتی، مگر اس سے پہلے ہی ہاشم نے اس کی کلائی تھام لی اور اس کو دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے بولا، بیٹھ جاؤ، تمہاری کمر میں چوٹ لگی ہوئی ہے اور احتیاط کرو، وزن نہ اٹھاؤ، اب مائرہ کو گود میں نہیں لینا۔ جبکہ وہ کچھ نہیں بولی تھی، بس منہ بسور گئی تھی۔ کھانا بہت خاموشی سے کھایا گیا۔
नाश्ता करने के बाद वो अपनी जगह से खड़ा हुआ। मायरा अभी तक उसके साथ ही लगी हुई थी। उसको देखते हुए बोला, मैं रात को आ जाऊंगा, तुम मायरा के साथ वक्त गुजार सकती हो। अभी वो बाहर जाता है इससे पहले ही वो खड़ी होके बोली, मुझे बाबा की तरफ जाना है, मैं सच्चाई से पर्दा उठाना चाहती हूँ। आपको कोई हक नहीं कि आप मेरे बाबा को कातिल कहें और मैं इस बात पर इतनी आसानी से ईमान ले आऊं। बेशक वो मुझ पर नज़रअंदाज करते थे, मुझसे बात नहीं करते थे, मुझे वक्त नहीं देते थे, मगर इसके बावजूद मैं अपने बाप को कभी भी कातिल नहीं मान सकती। अभी वो मजीद कुछ कहती इससे पहले ही वो मुड़ा था और उसको देखते हुए बोला, खामोशी से घर में रहो और आइंदा के बाद तुमने किसी भी गार्ड से उलझने की कोशिश की या फिर लाउंज में सोई तो इसकी भी तुम्हें सजा मिलेगी। बेहतर होगा कि अपनी हदूद याद रखो। गे कहते ही वो बाहर बढ़ गया, जबकि मायरा ने अपने बाप को कदरे गुस्से से देखा था। इस बात की नौयत उससे हरगिज समझ न आई थी, लेकिन टोन वो बहुत अच्छे तरीके से समझ गई थी। जबकि पीछे वो दिल मार के वहीं बैठ चुकी थी, लेकिन इरादे मजबूत कर लिए थे कि अपने बाप से वो पूछ कर ही रहेगी कि आखिर मामला क्या है, आखिर वो शख्स उसके बाप को कातिल क्यों बोल रहा था। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। पूरा दिन मामूल के मुताबिक तय हुआ था। मायरा के साथ उसने काफ़ी अच्छा वक्त गुजार लिया था। उसे मायरा से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वो बच्ची इतनी खूबसूरत, इतनी प्यारी थी कि उसका दिल ही उससे भर नहीं रहा था। कुछ आके उससे नफरत करती। दोनों ने साथ ही खाना खाया, कार्टून देखे और फिर मायरा उसके साथ उसके कमरे में ही सो गई। रात 10 बजे के करीब हाशिम की वापसी हुई। पहले उसका इरादा मायरा के कमरे में जाने का था, मगर कुछ सोच कर वो अपने कमरे की तरफ ही बढ़ा। अभी वो कमरे में दाखिल ही हुआ था कि सामने का मंजर देख अपनी जगह पे जामिद हो गया। जमर बिल्कुल बेखबर सो रही थी। उसके बराबर में ही मायरा मौजूद थी, जो उससे ऐसे लगी हुई थी जैसे वाकई वो उसकी सगी माँ हो। वो माँ तो थी, सगी भी थी, लेकिन बस पैदा करने वाली मुख्तलिफ थी। कुछ देर तक वो ये मंजर देखता रहा और फिर सर झटक कर वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। आंखों में बार बार नमी सी आ रही थी। एक मंजर उसकी आंखों में बार बार आ रहा था, जिसे वो मुसलसल झटकता जा रहा था। फ्रेश होकर वो बाहर आया तो वो दोनों अब तक एक दूसरे से लगी ही सो रही थी। उसने एक नज़र दोनों पे डाली और खामोशी से अपनी और अपनी साबका बीवी रामीन के कमरे की तरफ बढ़ गया। कमरे में दाखिल हुआ तो जगह जगह उन दोनों की तस्वीर लगी थी। एक खूबसूरत सी लड़की हाशिम के साथ खड़ी थी, चेहरे पर मुस्कुराहट, जबकि हाशिम अपनी आदत के बरखिलाफ हल्का सा मुस्कुरा रहा था। उस लड़की की शक्ल हूबहू जमर जैसी थी। आंखों का कलर सेम था, बस वो थोड़ी हेल्दी थी, जबकि जमर उससे थोड़ी छोटी और कमज़ोर थी। वो वहीं बैठ गया और उस तस्वीर को देखता जा रहा था। आंखों में आई हुई नमी को वो बार बार झपक रहा था। धीरे धीरे वो माजी की उन तल्ख यादों में खो गया जिसके बारे में सोचना भी वो गुनाह समझता था। यूसुफ साहब उसके सगे चाचू थे। हाशिम उनके बड़े भाई का बेटा था। उन्होंने अपनी खुशी से रामीन और हाशिम दोनों की शादी करवाई थी। रामीन उनकी पहली बीवी से थी। उनकी पहली शादी खुफिया थी। ये बात उन्होंने किसी को नहीं बताई थी, क्योंकि जमर की माँ से शादी उन्होंने ख़ानदानी तौर पे की थी, जबकि रामीन की माँ से शादी उन्होंने अपनी पसंद से की थी और इस बारे में सिर्फ हाशिम और उनके बड़े भाई को ही मालूम था। शादी काफ़ी खुश उसलूबी से हुई, मगर जिस रात शादी हुई उसी रात उन लोगों पर क़यामत बर्पा हो गई। रामीन की माँ का कार एक्सीडेंट हो गया और वो मर चुकी थी। वो रात हाशिम के लिए बहुत अजीब थी। उसे बहुत मुश्किल से रामीन को संभाला था। वक्त गुजरता जा रहा था। रामीन अब काफ़ी डिप्रेशन में जा रही थी। हाशिम ने कई बार यूसुफ साहब से कहा कि वो अपनी बेटी के साथ बैठे, वक्त गुजारे, मगर उनके पास वक्त नहीं था। वो अपनी दूसरी बीवी के साथ गुम थे, अपनी दूसरी बेटी के साथ मसरूफ़ थे, और कहते हैं ना, जब आप किसी के साथ बुरा करो तो कायनात आपके साथ कुछ अच्छा नहीं करती। बिल्कुल एक ही अंदाज में उनकी दूसरी बीवी का भी कार एक्सीडेंट हुआ और वो भी मौका वारदात पर मर गई। पूरा मंजर बदल गया। यूसुफ साहब की जिंदगी में भी सोग लिख दिया गया। वक्त गुजरता जा रहा था। दिन सोगवार से गुजर रहे थे। तकरीबन 3 साल बाद एक रोज़ यूसुफ साहब हाशिम के घर आए। आते साथ उन्होंने रामीन के चेहरे पे 2 जोरदार थप्पड़ मारे। थप्पड़ किताब ना लाते हुए वो ज़मीन बोस हो गई। वो उसको देखते हुए बोले, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुमने मेरी दूसरी बीवी को मारा। तुम क्या समझती हो, कभी तुम्हारा सच मेरे सामने नहीं आएगा। मुझे सब मालूम है। तुम्हें अपने शौहर से कहकर मेरी बीवी को ख़त्म करवाया, क्योंकि तुम्हारी माँ की मौत के बाद मैं तुम्हारे पास नहीं आया, तुम्हें संभाला नहीं।
جبکہ رامین مسلسل روئے جا رہی تھی۔ وہ اپنے باپ کو یقین دلانے کی کوشش کر رہی تھی کہ ایسا نہیں ہے، مگر یوسف صاحب سننا ہی نہیں چاہتے تھے۔ ان کی آنکھوں پر جھوٹ کی پٹی بندھی تھی جو ہاشم کی ماں نے آ کے باندھی تھی۔ وجہ وہ ہاشم کی شادی اپنی پسند سے کروانا چاہتی تھی۔ شادی کو 5 سال گزر گئے تھے لیکن ہاشم کے گھر اولاد پیدا نہ ہوئی، اور انہوں نے ہی جھوٹ سچ بنا کر یوسف صاحب کے سامنے پیش کر دیا، مگر کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ جھوٹ ایک جان لے لے گا۔ اور پھر پورے 2 سال بعد جب اللہ نے ہاشم کے گھر خوشی دی، اس کی گود میں مائرہ کو عطا کیا، اسی رات سب تباہ ہو گیا۔ اچانک ہاسپٹل میں شارٹ سرکٹ ہوا۔ جس کمرے میں رامین تھی اسے کمرے میں آگ لگ گئی۔ اس کی سانسیں تھم گئی تھی۔ کرنٹ اتنی زور سے لگا کہ وہ وہیں مر چکی تھی۔ ہاشم نے پورا ہاسپٹل سر پہ اٹھا لیا۔ ہاسپٹل بند کروا دیا گیا مگر اب فائدہ نہیں تھا۔ اس کی بیوی جا چکی تھی اور وہ کچھ کر نہیں پایا۔ مائرہ بھی اس روز نہ بچ پاتی، بس اتفاقی طور پر وہ باکس میں تھی جس کی وجہ سے وہ جی چکی تھی، لیکن ایک ماں کے بغیر نومولود بچہ کیا ہی جیتا ہے۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور ٹھیک 1.5 سال بعد اس کی اپنی سگی ماں نے ہی اس کی تکلیف دیکھ تمام سچ اس کے سامنے بیان کر دیا کہ تمہارا گنہگار یوسف ہے۔ اسی نے تمہاری بیوی کو مارا اپنی بیوی کا بدلہ لینے کے لیے۔ اسے اپنی سگی اولاد کو ختم کر دیا۔ وہ وقت قیامت کا وقت تھا۔ ہاشم نے یوسف صاحب کے گریبان کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ ان کو پھانسی دلانا چاہی مگر ہاشم کے باپ نے اسے ایسا نہ کرنے دیا۔ انہوں نے منع کر دیا کہ تم کچھ نہیں کرو گے۔ اسے بے شک تمہاری بیوی کو مارا مگر وہ اس کی بھی بیٹی تھی اور وہ میرا بھائی ہے، لیکن وہ ہاشم تھا، کسی کے باپ کی نہ سننے والا۔ چند سال اس نے انتظار کیا اور پھر ایک ہی ڈیمانڈ کی کہ وہ ان کی بیٹی سے شادی کرے گا، تب یہ کیس بند ہوگا، اور اس کی یہ شرط مان لی گئی۔ لیکن سب کچھ ریزہ ریزہ ہو گیا تھا۔ رات اس کو تکلیف پہنچا کر بھی وہ سکون میں نہیں تھا۔ پوری رات وہ بے چین رہا۔ جب ہی صبح اس نے قدر نرمی کا مظاہرہ کیا۔ وہ دیکھنے میں کافی سخت تھا مگر دل سے نہایت نرم۔ خاص کر رامین کی موت نے تو اسے توڑ کے رکھ دیا تھا۔ ابھی وہ اپنے خیالوں میں ہی مگن تھا جب چند لمحے بعد اسے اپنے پیچھے کسی کی آہٹ محسوس ہوئی۔ یکدم وہ ماضی کی ان تلخ یادوں سے باہر آیا۔ گال پہ پھیلی ہوئی نمی کو اس سے صاف کیا اور گردن موڑ کے دیکھا۔ وہ دروازے پہ کھڑی ہوئی دیواروں پہ لگی تصویروں کو دیکھ رہی تھی۔ قدم بہ قدم چلتی ہوئی وہ اس کے پاس آ گئی اور پھر نہایت نرم لہجے میں بولی، یہ آپ کی بیوی ہے کیا؟ آپ ان سے بہت محبت کرتے تھے۔ ابھی وہ مزید کچھ کہتی، اس سے پہلے ہی وہ سنجیدگی سے بولا، یہاں سے جاؤ، مجھے ابھی کوئی بات نہیں کرنی۔ جب اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، میرا بھی حق بنتا ہے کہ میں آپ کی محبت کی مستحق ٹھہروں۔ آپ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ میں وعدہ کرتی ہوں میں مائرہ کو قبول کروں گی، اسے ایک ماں سے بڑھ کے پیار دوں گی، ایک بیوی سے بڑھ کے آپ کو چاہوں گی۔ آپ مجھے سچ تو بتائیں، بابا نے کس کو قتل کیا تھا؟ آپ نے شادی کس انتقام کو پورا کرنے کے لیے کی ہے؟ جب تک مجھے سچ نہیں پتہ چلے گا تب تک میں حقیقت سے پردہ کیسے اٹھاؤں گی؟ ابھی وہ مزید کچھ کہتی اس سے پہلے ہی ہاشم نے ضبط سے آنکھیں میچی تھی اور نہایت سخت لہجے میں بولا تھا، تمہیں سمجھ نہیں آ رہا میں کیا بول رہا ہوں؟ جاؤ یہاں سے، مجھے بات نہیں کرنی۔ مگر وہ جانے کے لیے نہیں آئی تھی۔ وہ وہی زمین پہ بیٹھ گئی، اس کے دونوں ہاتھوں کو تھام لیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی، نہیں ہاشم خان، میں اتنی آسانی سے ہار ماننے والی لڑکی نہیں ہوں۔ 5 سال کی عمر میں نے اپنی ماں کو کھو دیا، 10 سال کی عمر میں نے اپنے باپ کو کھو دیا۔ میں نے بالکل ایک تنہا زندگی گزاری ہے اور ہمیشہ یہی خواہش کی تھی کہ جس سے میری شادی ہو وہ مجھے بہت چاہے گا، مجھ سے محبت کرے گا، میرا مان رکھے گا، میری ہر اس کمی کو پورا کرے گا جو میں چاہتی تھی، مجھے ایک باپ کا پیار دے گا۔ لیکن آپ سے شادی کر کے مجھے ایسا کچھ محسوس نہیں ہو رہا۔ میں نہیں چاہتی کہ میری زندگی ماضی کی طرح گزرے۔ خدا کے لیے مجھے سچ بتائیں تاکہ میں سچ کو سمجھ سکوں۔ اگر غلطی ہماری ہے تو میں سچ کے ساتھ زندگی گزار سکوں، اور اگر غلطی ہماری نہیں ہے تو میں آپ کو سمجھا سکوں کہ آپ غلط ہیں، آپ میرے ساتھ ناانصافی نہیں کر سکتے۔ وہ مزید کچھ کہتی اس سے پہلے ہی وہ بولا، تمہارے اندر سچ سننے کی ہمت نہیں ہے، اس لیے بہتر ہوگا کہ تم چپ رہو۔ مگر وہ چپ نہیں رہ سکتی تھی۔ وہ ایک بار پھر بولی، میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، پلیز ایک دفعہ تو بتائیں، خدا کی قسم میں دوبارہ کبھی آپ سے کچھ نہیں مانگوں گی۔ اور ہاشم خان اب خاموش نہیں رہ سکتا تھا۔ وہ اس کو دیکھتے ہوئے الف سے لے کر یہ تک ہر شے بیان کر چکا تھا۔ اس کے باپ کا ہر کارنامہ
اس کا رامین سے رشتہ اور اس کے اصل انتقام کی وجہ، جبکہ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اپنے شوہر کی باتیں سن رہی تھی۔ وہ مزید کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ بولی، یعنی میری بہن بابا کی وجہ سے مری؟ مجھے علم تھا، مجھے اندازہ ہو چکا تھا۔ اس روز بابا آئے تھے، میں نے ان سے کہا تھا آپ کچھ غلط کر کے آ رہے ہیں، مگر وہ نہیں بولے۔ میرا دل ڈر رہا تھا، میں رامین باجی کی طرف سے پریشان تھی، لیکن وہ اس حد تک گر سکتے ہیں میں نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ جبکہ ہاشم نے اسے حیران نگاہوں سے دیکھا۔ وہ مزید کچھ کہتی اس سے پہلے ہی وہ بولا، تم رامین کو جانتی ہو؟ تمہیں معلوم تھا تمہارا باپ پہلے سے شادی شدہ تھا اور اس کی بیٹی بھی تھی؟ جبکہ وہ ہاں میں سر ہلاتے بولی، میں رامین باجی سے مل چکی ہوں، لیکن یہ راز ہم دونوں کے درمیان ہی تھا۔ ہاں، مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ آپ رامین باجی کے شوہر ہیں۔ میں بس یہی جاننا چاہتی تھی کہ آپ کون ہیں، جس کا ذکر اکثر بابا کرتے تھے، لیکن ہم نہ آپ کے گھر جاتے تھے اور نہ ہی آپ ہمارے گھر آتے تھے۔ پھر ہمارے درمیان اتنا مضبوط رشتہ کیوں تھا؟ مجھے اب سمجھ آیا مائرہ کو دیکھ مجھے تڑپ سی محسوس کیوں ہوتی تھی۔ آخر اسے آج گود میں لے کے ایک اپنائیت محسوس کیوں ہوئی؟ بابا ایسا کر سکتے ہیں میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ آپ نے ان کے خلاف رپورٹ کیوں نہیں درج کروائی؟ جبکہ ہاشم پر حیرانگی کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے۔ اسے لگا تھا وہ منع کرے گی، اس سے جھگڑے گی، مگر اس کا محض اتنا ہی کہنا اسے توڑ چکا تھا، اور پھر وہ بے اختیار اسے گلے لگا کے پھوٹ پھوٹ کر رویا۔ وہ مجبور تھا، اس کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے اپنے خاندان کے ہاتھوں، وہ بالکل کمزور تھا۔ اس رات زمر نے اسے سنبھال لیا، دونوں ایک دوسرے کے قریب آ گئے تھے۔ وہ اپنی تمام وحشتیں اس میں اتار چکا تھا، جبکہ وہ ایک لفظ بھی نہیں بولی تھی۔ بعض اوقات خوشیاں آنسو ہی انسان کی ہر اس تکلیف کو باہر نکال دیتے ہیں جو وہ اپنے اندر سمو کر بیٹھا ہوتا ہے۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا تھا۔ وہ اس کے پہلو میں ہی سو رہی تھی۔ فجر کے وقت اس کی آنکھ کھلی جب اچانک وہ کروٹ بدل کر اسے اپنے قریب تر کر چکا تھا۔ وہ اس کے ماتھے پہ ایک محبت بھرا بوسہ دیتے ہوئے سرگوشی نما آواز میں بولی تھی، زندگی میں جب تک زندہ ہوں آپ کے لیے جیوں گی، جب تک سانسیں چل رہی ہیں مائرہ کو اپنی بیٹی مانوں گی۔ جس دن سانس تھم گئی آپ دونوں سے میرا رشتہ ختم ہو جائے گا۔ جبکہ وہ بے اختیار اس کے لبوں پر کفل ڈال چکا تھا۔ چند لمحے بعد وہ اس سے جدا ہوا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، ہرگز نہیں، اللہ تمہیں زندگی دے۔ ایک بات پوچھو تم سے؟ لہجہ کافی خمار آلود تھا۔ اسے سر کو ہاں میں ہلایا تو وہ مزید بولا، تم اپنے باپ سے رشتہ رکھو گی؟ وہ ہاں کہنا چاہتی تھی۔ باپ سے رشتہ توڑ دینا اتنا آسان نہیں تھا، مگر فی الحال وہ منع کر گئی۔ سامنے موجود شخص ٹوٹا ہوا انسان تھا، اپنی بیوی سے محبت کرنے والا مرد، جبکہ وہ اس سے مزید خود میں بھیج چکا تھا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، مائرہ بڑی ہونے لگی تھی، اس کو اپنی ماں مان چکی تھی۔ سنڈریلا سے وہ اب ماما بن گئی تھی۔ 2 سال بعد وہ لان میں بیٹھی ہوئی 6 ماہ کی حاملہ سامنے مائرہ کھیل رہی تھی، جبکہ وہ بار بار اسے آگے جانے سے روک رہی تھی۔ چند لمحے بعد ہاشم اندرونی مینشن سے باہر آتا ہوا نظر آیا۔ قریب آتے ہی اس نے مائرہ کو گود میں اٹھا کے اچھالا، جبکہ وہ کھلکھلا کے اس کی گردن میں باہیں ڈال چکی تھی۔ چٹا چٹ اپنے باپ کے چہرے کو چوم ڈالا، جبکہ وہ چلتا ہوا اپنی بیوی کے قریب آیا، جھک کر اس کے ماتھے پہ پیار کیا اور اس کے قریب ہی بیٹھ گیا۔ چہرے پر ایک خوبصورت مسکراہٹ تھی، آنکھوں میں سرد پن کی جگہ اب سکون نظر آ رہا تھا۔ وہ اس کو دیکھتے ہوئے بولا، چاچو کے گھر جاؤ گی؟ وہ انکار کرنا چاہتی تھی، مگر آج نہ چاہتے ہوئے بھی وہ منع نہیں کر پائی۔ سر جھکا کر وہ دھیمی آواز میں بولی، کچھ مہینے بعد میں لیبر روم میں ہوں گی۔ زندگی اور موت کا پھر کوئی بھروسہ نہیں ہوگا۔ بس ایک بار بابا سے ملاقات کرنا چاہتی ہوں، اگر آپ اجازت دیں تو، ورنہ مجھے کوئی مسئلہ نہیں۔ جبکہ وہ مسکرا کر سر نفی میں ہلا چکا تھا اور اس کو دیکھتے ہوئے دھیمی آواز میں بولا، میں جانتا ہوں چاچو نے غلط کیا، اللہ نے ان سے حساب ضرور لیا ہوگا، مگر میں اب ایک باپ اور بیٹی کو جدا نہیں کروں گا۔ تم اپنے باپ سے ملاقات کرنا چاہتی ہو تو تم مل سکتی ہو، بس اتنا دھیان رکھنا اس نے میری بیوی کو نہیں تمہاری بہن کو بھی مارا تھا۔ جبکہ وہ کچھ نہ بولی، بس خاموشی سے اپنے پیٹ پہ ہاتھ رکھے بیٹھی ہوئی تھی۔ زندگی بہت مشکل ہوتی ہے، حالات اتنے پیچیدہ ہوتے ہیں کہ ہم کبھی بھی زندگی کو سمجھ ہی نہیں پاتے، بلکہ اس کو آسان کرنے کے بجائے الجھاتے رہتے ہیں۔ یوسف صاحب اگر سمجھتے تو انہیں اس بات کا احساس ہوتا، کبھی بھی کوئی شخص محض وقت نہ ملنے پر قتل نہیں کرتا،
وہ اب تنہا ہے، اور ہر برا شخص آخر میں تنہا ہی رہ جاتا ہے، اور ہر صبر کرنے والا شخص اپنی ایک مکمل پہچان بنا لیتا ہے۔ ہاشم نے بہت درد سہا، تنہائی کاٹی، لیکن رب العالمین نے اسے بھی ایک ایسی ہی لڑکی سے نوازا جو محبت کو ترسی ہوئی تھی، جو پیار کرنا جانتی تھی۔ اور کہتے ہیں نا، جب اللہ نوازنے میں آتا ہے تو کوئی بھی مخلوق کیوں نہ ہو، سامنے وہ رب ضرور عطا کرتا ہے۔